warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं ट्रैवल कर रही थी. आई केम बैक टू पाकिस्तान और मेरी फ़्लाइट में लंदन से आते हुए बहुत सारे सिख्स मौजूद थे. मैं ये बहुत सालों से देखती आ रही हूँ क्योंकि इन दिनों में मेरी ट्रैवलिंग लाजमी होती है और इन दिनों में सिख पाकिस्तान इसलिए आते हैं क्योंकि जो उनके बानी हैं, सिख मज़हब के जो बानी हैं गुरु नानक, उनका जन्मदिन इन्हीं दिनों में आता है और इस दफ़ा उनका 553वां जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है. तकरीबन 4-5 साल से मैं ये सिलसिला देख रही हूँ और उसकी वजह शायद ये है कि 9 नवंबर को 2019 में इमरान ख़ान की गवर्नमेंट में करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया गया था. उसकी कुछ बैकग्राउंड ये है कि इंडियन बॉर्डर को हमारे जो ज़िला नारोवाल है उसमें बाबा गुरु नानक का गुरुद्वारा मौजूद है, उससे कनेक्ट किया गया था और साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी गई. 1 डे विज़िट वीज़ा दे दिया गया विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मेलिटीज़ जो होता है, और 1 डे विज़िट भी कर सकते हैं विदाउट वीज़ा. सिख बहन भाइयों के लिए बहुत पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सहूलियात पैदा की. रिलीजियस टूरिज़म इसको हम कहेंगे और इसमें इंटरफेथ हारमनी भी आती है एंड रिस्पेक्ट फॉर दी अदर्स फेथ भी आता है. तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लिया और तकरीबन 6 से 7 साल हुए हैं कि पाकिस्तान ने इस जानिब तवज्जो देनी शुरू की है. और रिलीजियस टूरिज़म से आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, यू गेट टू नो द कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स, लोग आपस में मिलते हैं. तो जो एक यूँ समझे हिस्ट्री में एक दूसरे के बारे में गलत बातें लिखी गई हैं और एक नफ़रत क्रिएट की गई है, वो फ़ेस टू फेस मिलके ज़ाइल करने का इसका असर जो है वो हमें टाइम मिलता है, मौका मिलता है. इसी तरह सवात और केपी में बुद्ध मत के जो रहनुमा थे बुद्धा, उनके स्टोन इम्प्रेशंस मौजूद हैं, पत्थरों पे उनके निशान मौजूद हैं. पंजाब में कटास राज है. पेशावर में तकरीबन 1000 साल पुराना मंदिर है जिसको नेशनल हेरिटेज का पाकिस्तान ने दर्जा दिया है. सो बुद्धिज़्म हो, सिखिज़्म हो, हिंदुइज़्म हो, इन सब के पाकिस्तान में बहुत ऐसे मकामात, रिलीजियस मकामात मौजूद हैं जो इन लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं. गंधारा आर्ट है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है. इसके अलावा जो बुद्धिज़्म की स्पेशली जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में. सूफ़ी म्यूज़िक स्पेशली कवाली जो कि पाकिस्तान और इंडिया जब हिंदुस्तान होता था उस वक्त से अब तक, और आपने देखा है कि मॉडर्न जो हमारा म्यूज़िक है उसमें कितना इंटरेस्ट है पूरे रीजन को, पूरी दुनिया को. नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने कवाली से किस तरह मुतारफ़ कराया. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बज़ाहिर, लेकिन कल्चरल कनेक्टिविटी आपको इतना करीब लाती है. मिसाल के तौर पे जब आप एक फ़्लाइट में 8 घंटे इकट्ठे ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं वो लोग उठते बैठते कैसे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं. बहुत सारे सिख बहन भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने आने और जाने की वीडियोस बना के वीलॉग्स की शक्ल में अपलोड की हुई हैं और उन्होंने ये कहा हुआ है कि हम बहुत हैरान हुए हैं यहाँ आके, यहाँ के लोगों से मिल के, कि थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्राम व्हाट इज़ बीइंग रिटन इन द हिस्ट्री बुक्स. तो मेरा तो ख्याल था कि मैं बात करूंगी कि किस तरह हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को, टेररिज्म को, इन चीज़ों को अगर कंट्रोल कर लें, बैलेंस आउट कर लें, तो पाकिस्तान इस कल्चरल हेरिटेज से और इस रिलीजियस सेंटर्ड टूरिज़म से कितना फ़ायदा उठा सकता है फ्रॉम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल. और वैसे भी दुनिया में अपनी एक डिप्लोमेसी है, ये रिलीजियस डिप्लोमेसी कहना चाहिए इसको, कि किस तरह आप अपने आप को मुतारफ़ करवाते हैं. लेकिन उसके इस पे डिटेल में बात करने से पहले ये एक ऐसी खबर आ गई जिस पे मैंने समझा कि इसको उससे कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रवैये हैं जो लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. अगर हमारे रवैये नहीं बदलेंगे तो ये लोग क्यों आएंगे और ये लोग अच्छी बातें क्यों लिखेंगे और कहेंगे हमारे बारे में. इसलिए मैं एक दूसरी स्टोरी की तरफ आती हूँ. दूसरी स्टोरी जो मैं कह रही हूँ वो है BBC में जो कल पब्लिश हुई है. जॉयलैंड एक पाकिस्तानी मूवी है और उसको रिपोर्ट किया है कराची से शुमाइला ख़ान ने. उन्होंने कहा है कि जॉयलैंड की हेडलाइन ये है कि जॉयलैंड की कहानी पर ऐसा क्या एतराज़ है कि सिनेमा घरों को आग लगाने की धमकी दी गई है. 18 नवंबर को इस मूवी ने पाकिस्तान में रिलीज़ होना था
اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ ریلیز ہونے سے پہلے یہ کین فلم فیسٹیول میں ایوارڈ جیت چکی ہے اور آسکر میں بھی اس کے بڑے ہیوی چانسز ہیں اور ایک دو اور ایوارڈس کے لیے بھی اس کی نامینیشن ہو رہی ہے. سو فار سم ٹائم وی فیلٹ ریئلی پراؤڈ کہ پاکستانی فلم جو کہ بڑی ڈکلائننگ انڈسٹری ہے ہماری اور کوئی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پا رہی کیونکہ اس کو گورنمنٹ سپورٹ حاصل نہیں ہے, تو اس میں سے کسی نے اٹھ کے ایک ایسی فلم بنائی ہے اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنی زیادہ اپریشیٹ ہو رہی ہے, تو خوشی کا باعث تھا. لیکن 18 نومبر کو ریلیز ہونے سے پہلے ہی منسٹری آف انفارمیشن نے اس کا جو سینسر سرٹیفکیٹ ہے اس کو کینسل کر دیا, اور اس کی جو انہوں نے وجہ بتائی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں انتہائی قابل اعتراض مواد موجود ہے. اب آپ لیول دیکھیں کہ کہاں تو لوگوں کو گولیاں لگ رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, لیکن ایک فلم کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو خود حرکت میں آنا پڑا اور انہوں نے فلم جوائے لینڈ کے خلاف جو یہ ساری شکایات ہیں اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیٹی بنائی جو اس بات کا جائزہ لے گی کہ کیا یہ فلم ہماری معاشرتی اور اخلاقی اقدار کے خلاف تو نہیں ہے. یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر خلاف بھی ہے تو کیا آپ اتنی جلدی خائف ہو جاتے ہیں؟ آپ کو اپنی لیگیسی پہ, آپ کو اپنی اقدار پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کہ ایک فلم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ خیر, لیٹس موو آن. وزیر قانون کی نگرانی میں 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں انفارمیشن منسٹر شامل ہیں, منسٹر فار کمیونیکیشن ہیں, منسٹر فار انویسٹمنٹ ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بھی وزیر ہیں, اور وزیر اعظم کے مشیر برائے امور گلگت بلتستان, چیئرمین پیمرا, چیئرمین پی ٹی اے. مطلب ایک عذاب آ گیا. مطلب لگ رہا کوئی فار دا فرسٹ ٹائم کوئی بہت بڑا مسئلہ جس میں کسی کو جان کا خطرہ ہوا ہے, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, تب بھی اس طرح ہماری باڈیز حرکت میں نہیں آتی, گورنمنٹ باڈیز, جس طرح اس ایک فلم کے لیے آئی ہیں. سو جب اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ اصل شکایت یہ ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر پہ مووی ہے, اور اس کو اسپیشلی اس میں جو بہت رول پلے کیا ہے, اس کو ٹیک اپ کیا نیشنل اسمبلی میں بھی, وہ ہیں سینیٹر مشتاق احمد, جو کہ بڑے ریزنیبل انسان ہیں, بڑی لاجواب باتیں کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں جو عام طور پہ ہمارے پولیٹیشین کرنا پسند نہیں کرتے. بٹ یہ جو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ٹرانسجینڈر کیریکٹر ہے فلم جوائے لینڈ میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں نے یہ فلم ابھی دیکھی نہیں ہے, مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں فلم میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ بنیادی طور پر یہ LGBTQ کمیونٹی کلچر کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی ہے. اور انہوں نے کہا یہ ثقافتی دہشت گردی ہے اور ہماری جو روایات ہیں اور فیملی سسٹم ہے اس کے ساتھ متصادم ہے. فلم انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر فلم ہی نہیں دیکھی تو آپ پھر اس کو اتنا اپوز کیوں کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں فلم تو پھر آپ نے بھی نہیں دیکھی, میں نے بھی نہیں دیکھی, لیکن بس سنا ہے ہم نے کہ ایسا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں جو ہیرو ہے جو کہ ٹرانسجینڈر ہے اس کا نام حیدر ہے, ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہے. سینیٹر مشتاق صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ بہت سارے مسلم نام نان مسلم کلچرز میں بہت پاپولر ہیں. فار ایگزامپل میں نہیں دوں گی, وہ بھی کنٹروورشل ہو جائے گا. ایسے نام جو ہمارے لیے بڑے مقدم ہیں وہ اٹالین کرسچنز بہت شوق سے رکھتے ہیں اپنے بچوں کا. تو کیا ہم جا کے کوئی پیٹنٹ کرا لیں ان ناموں کو کہ یہ صرف اسلامک نام ہیں اور اس کو کوئی اور کمیونٹی اڈاپٹ نہیں کر سکتی؟ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اتنا بند کر لیں گے کہ ہماری چیزوں پہ کسی اور کا کوئی حق نہیں, تو پھر ہمارا پیغام جو اسلام پھیلانا ہے آپ نے, جو کہ تبلیغی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو فرض ہی یہی ہے, جب آپ اتنا کلوز کر لیں گے اپنے آپ کو تو پھر لوگوں تک اسلام پہنچے گا کیسے؟ کیونکہ وہ تو ہم نے ہی پہنچانا ہے. سو صرف ایک نام پہ بھی آپ کو اتنا زیادہ اعتراض ہوا کہ بات اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آگ لگا دیں گے سنیما ہاؤسز کو, اور ٹرانسجینڈرز کی زندگیوں کو خطرہ ہو گیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر سنیماز کو آگ لگانے کے بعد بھی بات نہ بنی تو ہم ٹرانسجینڈرز کو ماریں گے بھی. اس کے علاوہ چیئرمین سینٹرل بورڈ آف فلم سینسر محمد طاہر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینیٹر مشتاق احمد نے یہ مہم شروع کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ٹرانسجینڈر بل کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ فلم بنوا رہی ہے. اور انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں دھمکیاں اتنی آ رہی تھیں کہ ہمیں یہ لگا کہ اگر ٹرانسجینڈرز کی جان کو خطرہ ہے تو پھر
بہتر یہی ہے کہ فی الحال اس کا جو سینسر ہم نے سرٹیفکیٹ اس کو دیا تھا وہ واپس لے لیا جائے، اس کو ریلیز سے روک دیا جائے۔ اب دا تھنگ از کہ جب آپ اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک بزنس پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے، اس پروڈیوسر کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اس فلم کا جو بزنس ماڈل ہوگا وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوگا۔ ہماری فلم انڈسٹری کوئی پہلے ہی بڑی اچھی نہیں ہے ان ٹرمز آف این انڈسٹری کہ کچھ پروڈیوس اچھا کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے تو ہم اسے ڈسکریج کر رہے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مخلوق پیدا کی ہے، ڈاؤن سنڈروم بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ڈم اینڈ ڈیف بچے ہوتے ہیں، ان سب کو دنیا نے گلے سے لگایا ہے۔ آپ باہر کی دنیا میں جائیں، ان کے لیے ٹریکس علیحدہ ہیں، ویل چیئرز کے لیے راستے علیحدہ ہیں، ان کو پرائیورٹی دی جاتی ہے۔ اگر ٹرین میں داخل ہونا ہو، بسز میں داخل ہونا ہو، لوگ پہلے ان کو راستہ دیتے ہیں۔ ان کا رائٹ ٹو موومنٹ بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ان لوگوں کی کوئی ڈسیبلٹی ہے تو اس کی وجہ سے یہ لوگ یہ فیل نہ کریں کہ ہم دنیا میں آگے نہیں جا پا رہے ہیں یا سوسائٹی میں موو نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح ان کو اتنا سینسٹائز کیا گیا کہ کہا گیا ان کو ڈفرینٹلی ایبلڈ کہیں، ان کو ڈسیبلڈ مت کہیں تاکہ ان کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ اور ایسا کہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہم بھی سمجھ سکیں کہ یہ لوگ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، ان کی نیڈز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں، ان میں کمی کوئی نہیں ہے یا ان میں برائی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو میں نے باہر جن یونیورسٹیز میں پڑھی ہوں، میں نے وہاں پہ انہیں جابس کرتے دیکھا ہے، میں نے ان کو نرسنگ کرتے دیکھا ہے، میں نے ان کو بس میں ڈرائیونگ کرتے دیکھا ہے، میں نے ان کو میک اپ آرٹسٹ دیکھا ہے، ہر فیلڈ میں دیکھا ہے، اور یہ بالکل نارمل لوگوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو ان سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری جو پرسیپشن ہے وہ ریالٹی سے بہت ریئل ہوتی ہے۔ ہم لوگ جب کسی چیز پہ دل سے سنی سنائی باتوں پہ بلیو کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو جس ریلیجس ہارمنی کی میں بات کر رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں بابا گرو نانک کے ایسے سٹونز اور ایسے ٹومز ان کی موجود ہیں جہاں پر لوگ آنا چاہتے ہیں، ان کے فالوورز یا بدھا کے فالوورز یہاں آنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو یہاں بلا کے اپنا ایک نیو فیس انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں۔ وہ ہم کیسے کرائیں گے جب ایک فلم، صرف ایک فلم اس چیز کے لیے کافی ہے کہ ہم ٹرانسجینڈرز کو ماریں گے، ہم سنیما گھروں کو آگ لگائیں گے، اور ہم ہر چیز جو ہے وہ ہالٹ پہ کر دیں گے ایٹ دا گورنمنٹ لیول ان لوگوں سے ڈر کے۔ اور یہ کرنے والے ایک سینیٹر ہیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے، مثالیں تو اتنی زیادہ ہیں، مسئلے تو اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کو کسی بھی قسم کی ٹورسٹ اٹریکشن بنانے کی جب کوئی بھی بات کرتا ہے تو میرا اس سے صرف ایک سوال ہوتا ہے، کلچر اینڈ یور مائنڈ سیٹ یہ میجر رول پلے کرتا ہے ٹورزم میں۔ لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں جا کے وہ خوش ہوں۔ لوگ ایسی جگہ کیوں آئیں گے جہاں آ کے انہیں اپنی جان کی فکر لگی رہے، ان کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑے؟ اور جو کچھ واقعات پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں کچھ فارنر لیڈیز کے ساتھ، وہ کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو میرے خیال ہے ہمارے سینیٹرز کو اور ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ان کو اپنا دین اتنی جلدی جو خطرے میں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، دے نیڈ ٹو ورک آن دیم سیلوز، کیونکہ ایک ایمان اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہی چلتی ہیں۔ آپ کا اپنا ایمان ہے، ایک کرسچن کا اپنا ایمان ہے، ایک شخص ٹرانسجینڈر ہے وہ انسان بھی ہے، ایک شخص ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے اس کے وہی رائٹس ہیں جو آپ کے ہیں، اگر آپ ووٹ دیں گے تو وہ بھی ووٹ دے گا، تو اس کے اوپر ایک سٹوری بن گئی، تو اس سے آپ کا دین خطرے میں کیسے پڑ گیا؟ اور جو ایسی باتیں کرتا ہے اس کو جیسی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ آئی ایم شیور HRCP نے بہت کہا ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے پاکستان کی، اس نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فاطمہ بھٹو نے کہا ہے، جتنے لوگ اوپن مائنڈز کے مالک ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئی ول اینڈ مائی ویڈیو بائی سیئنگ کہ مائنڈ ورکس لائک اے پیراشوٹ. It only works when it's open. I'll see you next time.